अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और खैर आफियत से रखें और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें हमारी अक्लों के थ्रू कभी भी ऐसा ना बहका दें कि ये जो हम अल्लाह की किताब को समझने के लिए बैठते हैं, कभी हमारी अक्ल हमें ये एहसास दिला दे कि इस सब की ज़रूरत नहीं है और हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। इसीलिए हमें कुरान में दुआ सिखाई गई है कि इंसान हमेशा जब भी अपने आप को किसी भी अच्छे काम पर देखे तो वो रब से दुआ ज़रूर करे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। इसलिए कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर आज हमें सही रास्ता नज़र आ रहा है तो हमेशा नज़र आता रहेगा। दुआ किया करें कि अल्लाह आपने आज हमें जो समझ दी है, जिसकी वजह से हम आपके कलाम के सामने आके बैठते हैं, हमें आखिरी सांस तक ये सिरात मुस्तकीम की समझ जो है ये हासिल रहे। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। सूरतुल माऊन की स्टडी में आज हमारा डे 20 है अल्हम्दुलिल्लाह और हम आयत नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। हम इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो अल्लाह का कलाम अहमियत रखता है, उस कलाम की जो अहमियत है वो हमारी ज़िंदगी में ऐसी है कि जिससे हमें हमेशा अपनी एग्ज़िस्टेंस का भी अंदाज़ा होता है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने आस-पास ज़िंदगी के बहुत से मकसद समझ आ जाते हैं। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं और आयत नंबर 6 को आज हम स्टडी करेंगे। सेकंड लास्ट आया है सूरत की। अल्लाह से बहुत दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने इस सूरत से सीखने की कोशिश की है, अल्लाह उसको हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। तुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना भी कुरान के सामने बैठती हैं, आपको अंदाज़ा होता होगा कि ये बिल्कुल उस अंदाज़ से मेरे सामने बातों को और मामलात को प्रेज़ेंट करता है, जिसमें मेरा ताल्लुक हर आयत से बनता हुआ महसूस होता है। लेकिन ये हकीकत है कि अब जब आप कुरान को आज के दौर में अपने उन मसाइल से टैली करते हुए पढ़ते हैं, जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगियों का आज हिस्सा बने हुए हैं, तो हमें कुरान ऐसे लगता है कि जैसे ख़ास तौर पर पर्सनलाइज़्ड वे में हमारे ही लिए इसको नाज़िल किया गया है। आप याद रखें, जितना नमाज़ की इबादत में पंक्चुअलिटी आती जाएगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर से कोताहियाँ, ख़ताएँ और गुनाह कम होने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी बचपन से बच्चों को नमाज़ की एनकरेजमेंट और उनका नमाज़ का इंसेंटिव और नमाज़ की तलकीन आपको इस इस्लाम के मज़हब में मिलती है, इसलिए कि इंसान जब नमाज़ का आदी बनता है तो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़िंदगी के अंदर से जब वो नमाज़ अपने एसेंस के साथ मौजूद होती है, जब वो ज़िंदा नमाज़ होती है तो आहिस्ता उस इंसान की ज़िंदगी में से कोताहियाँ कम होने लग जाती हैं, चाहे वो कितनी भी हों। आज भी जो इंसान भटका हुआ है, बहका हुआ है, किसी गुनाह में है, उसका बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले उसको इंसेंटिव लेना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में नमाज़ को शुरू कर दे, नमाज़ में रेगुलर हो जाए। जैसे कहते हैं कि सूरज की रेज़ बहुत पावरफुल हैं, सूरज की जो शुआएँ हैं हम सब जानते हैं बहुत पावरफुल हैं। लेकिन आप देखती हैं कि सूरज की रेज़ में कितनी भी शार्पनेस हो, कितनी भी पावरफुल हो, मामूली सा बादल भी उनके सामने आता है ना तो वो उन रेज़ को रोकने में कामयाब हो ही जाता है।
اسی طرح سے کہتے ہیں کہ زندگی میں کتنے بھی گناہ ہوں، چاہے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ بہت سالڈ ایگزسٹنس کے ساتھ نظر آتے ہوں کہ جیسے یہ ہٹ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اس سورج اور بادل کی مثال کو اپنے ذہن میں رکھیں تو جتنا انسان کی زندگی میں نماز آتی جاتی ہے اتنا یہ نماز اس کے گناہوں کو، جب یہ زندہ نماز ہوتی ہے تو اس کے گناہوں کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کل ہم نے وقت لگایا تھا اس بات پر کہ ہم اس عبادت کو صلات کی اون کر لیں۔ تو سمپل بات، اگر ہم اپنی بات کو صلات ہم سے آگے بڑھاتے ہیں تو چند ہی لمحوں کا فرق ہوتا ہے، تھوڑی سی اویئرنیس کا فرق ہوتا ہے جو ایک نماز کو اچھی نماز یا بری نماز بنا سکتا ہے۔ صرف چند لمحوں کا، چند تھوڑے سے یو کین سے اسپرچل اویئرنیس کے وہ لمحات ہوتے ہیں جس سے نماز اچھی ہو جاتی ہے، اور اسپرچل اویئرنیس کے لمحات نہ ہوں تو نماز جو ہے وہ زندہ نماز نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی محنت کر کے ہم اپنی نمازوں کو زندہ نماز بنا سکتے ہیں، اور اس کا ایک بہترین میتھڈالوجی پریکٹیکل ایسپیکٹ میں جہاں ہم الحمدللہ یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں، اس میں پریکٹیکل ایسپیکٹ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اذکار اور تسبیحات سکھائی ہیں جو ہمارے پاس مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ملتی ہیں، کہ ہم تکبیر کے بعد صرف ایک ہی ثنا نہیں جو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، بلکہ اور بھی ثنا جو ہیں وہ دعا کی جگہ وہاں پر آ سکتی ہے۔ رکوع کی تسبیحات آپ نے بتائی ہیں، سجدے کی تسبیحات آپ نے بتائی ہیں، آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے کی تسبیحات بتائی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کی تسبیحات بتائی ہیں۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو یاد کرنا شروع کر دیں، آپ کی نماز کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ آہستگی آ جائے گی، تھوڑا سا آپ کی نماز کے اندر جو ہے وہ کنیکشن آ جائے گا، آپ کی نماز میں تھوڑی سی کوالٹی آ جائے گی، اور انشاءاللہ جہاں نماز میں کوالٹی آئے گی وہاں آپ کو زندگی میں کوالٹی نظر آئے گی۔ اس لیے کہ جو اپنی نماز میں کیئرلیس ہونے سے بچ جاتا ہے وہ اپنی زندگی میں بھی اللہ کے احکامات سے کیئرلیس ہونے میں بچ جاتا ہے۔ اور ہم نے زندگی بھر تک کلمہ گو ہوتے ہوئے بس یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کہیں میرا کلمہ میرا کلمہ جو ہے میں اس کی ذمہ داری سے کہیں غافل نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ جو ذرا اپنے کلمے سے غافل ہوتا ہے وہ منافقت کی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھ دیتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ آپ مختلف تعلیمات کے ایسنس سے قرآن اور احادیث کے دیکھتے ہیں کہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں کیئرلیس بھی ہوتا ہے، اور منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف دکھاوے کے اعمال کرتا ہے۔ تو اسی دکھاوے کے اعمال کے ریفرنس کو ہی سمجھتے ہوئے آیت نمبر 6 میں سورۃ الماعون کی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ریفرنس جو آیت نمبر 4 سے شروع ہوا تھا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں کیئرلیس ہوتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ جو اپنی نمازوں کے اندر شو آف کرتے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں میں ریا کرتے ہیں، وہ جن کی نمازوں کے اندر اللہ کے ساتھ مخلص ہونا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں، فویل للمصلین بھی جمع تھا، المصلین، الذین هم عن صلاتهم ساہون پلورل میں آیا تھا، اور اب آیت نمبر 6 بھی آپ کو جو ہے وہ جمع میں مل رہی ہے جس میں آ رہا ہے کہ الذین هم یراؤن، تینوں الفاظ الذین هم اور یراؤن تینوں کے تینوں اس وقت پلورل کانجوگیشن میں آئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ شان نزول دیکھیں گی تو جب یہ صورت نازل ہوئی مکہ میں تو جو مشرکین عرب تھے وہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں عبادت یا بندگی کے رنگ سے محروم ہوتے تھے۔ انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کو اللہ کی بات نہیں ماننی ہوتی تھی، انڈیویجول کیپیسٹی میں تو ہم پڑھ آئے پیچھے کہ وہ یتیم کو دھکا دیتے تھے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ان کو کوئی انکلینیشن نہیں ہوتی تھی، اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا کوئی اصل میں جو تھا وہ بلیف سسٹم سٹرونگ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ جو تھے وہ جب آخرت پہ بلیف سسٹم سٹرونگ نہیں ہوتا تو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو مشرکین عرب کا معاملہ یہ تھا کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں عبادت اور بندگی کے رنگ سے محروم تھے، لیکن جب وہ کلیکٹیو ہوتے تھے، جب وہ پبلک میں ہوتے تھے، جب وہ حرم میں ہوتے تھے تو وہاں آ کر حرم کے صحن میں ریچولز ادا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کی مجبوری تھی، آخر کعبہ کے کسٹوڈینز تھے،
تو ان کو اس کعبہ کا جس کا نام ہی بیت اللہ تھا، جس کا نام ہی کعبۃ اللہ تھا، آخر اس گھر کا کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ ایکشن تو کر کے بتانا ہوتا تھا that we are eligible to keep the keys of Kaaba in our hands. تو جب وہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے تو پبلک میں آ کر عبادت کرتے تھے، انڈیویجول ان کو اللہ کی بات ماننے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. یعنی الذین ہم یراؤن ایسے انسانوں کی تصویر بتا رہا ہے جن کو تنہائی میں اللہ کی بات ماننے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جن کی تنہائی کی عبادت یا تو ہوتی ہے تو مارا ماری کی ہوتی ہے. ہاں، پبلک میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ریچولسٹک، کسی نہ کسی حد تک ریلیجیس، کسی نہ کسی حد تک اسپرچل شو کرنا چاہتے ہیں. الذین ہم یراؤن وہ لوگ ہیں سورۃ الماعون کے مطابق جن کی تنہائیاں پیوریفائیڈ نہیں تھیں، جن کی تنہائیوں میں بندگی اور عبادت نہیں تھی، جن کی تنہائیوں میں خدا خوفی نہیں تھی. تو الذین ہم یراؤن وہ لوگ ہیں جو عبادت کرتے تھے تو ریا کے ساتھ کیا کرتے تھے، شو آف کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کے اندر اللہ کے ساتھ مخلص ہونا نہیں تھا، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا. اینڈ دس ٹاپک از سو مچ ریلیٹڈ ٹو آر ڈے ٹو ڈے لائف ناؤ اے ڈیز. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اٹس لائک کہ جب آپ آج قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے یہ پرسنلائزڈ فارم میں آج کے دور کے لیے ہی اتارا گیا ہے، میرے لیے اتارا گیا ہے، یہ میرے ایشوز کے سلوشن کے طور پر اتارا گیا ہے، یہ میرے آس پاس کمیونٹی میں جو بھی اس وقت کرائسس چل رہے ہیں یہ ان کے لیے اتارا گیا ہے. تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ آج نظر آئے گی کہ یہ ان لوگوں کی اصل میں تصویر کھینچی گئی ہے آیت نمبر 6 میں، الذین ہم یراؤن جو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، جن کی عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا، جن کے رب کے ساتھ تعلق میں اخلاص نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں جس کے رب کے ساتھ تعلق میں اخلاص نہیں ہوتا، اب تو ہم سب سمجھ گئے ہیں، ہم نے سورۃ الماعون کی سٹڈی میں یہاں تک اس بات کو سمجھ لیا، جو حقوق اللہ میں ڈنڈی مارے گا وہ حقوق العباد میں ڈنڈی ضرور مارے گا. دس از انٹر کنیکٹڈ، دس از پروپورشنلی کنیکٹڈ. اسی لیے ہم نے دیکھا تھا سورۃ الماعون شروع ہوئی تھی آخرت کے بلیف نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ لوگوں کے حقوق پر ڈنڈی پہ بات آئی تھی. بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھانے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو خالق کو خالق کے مقام پر نہیں رکھے گا، چاہے وہ کتنا بڑا ہیومینیٹیرین کاز سنبھال کر بیٹھ جائے، اس کا انسانیت کے لیے یہ دعویٰ کہ میں انسانیت کی خدمت کرنے والی ہوں یا کرنے والا ہوں وہ فیک ہوگا، وہ جھوٹ کے بنیاد پر کھڑا ہوگا اور وہ ٹیڑھی عمارت کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو جس کی عبادت کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، یاد رکھیں اس کے معاملات میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کے رشتوں میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کے ریلیشن شپس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس کی پرسنالٹی میں ٹروتھ فلنس نہیں ہوتی. بیکاز حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد آر پروپورشنلی کنیکٹڈ. حقوق اللہ اچھے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی حقوق العباد اچھے ہونے چاہیے. حقوق العباد اچھے ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی حقوق اللہ اچھے ہونے چاہیے. تو یہ ان گروپ آف لوگوں کا ذکر ہے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، چاہے وہ جس دور میں قرآن کو پڑھا اور سمجھا جائے گا اس دور میں یہ لوگ موجود ہوں گے. یہ وہ ہیں جو عبادات میں بھی فیک ہیں، اور یہ وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں. اٹس جسٹ لائک یہ آج کی آیات ہیں. آج ہماری میجورٹی کی، ماسس کی نہ عبادت خالص ہے، نہ ہماری محبتیں خالص ہیں. ایون اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا عقل اور شعور بھی خالص نہیں ہے، بیکاز عقل اور شعور کو بھی ہم دنیا کی میتھڈالوجی کے مطابق ڈائریکٹ کرتے ہیں. وی ہیو اے شیپ مینٹیلٹی. ہمارے ساتھ دنیا سائمن سیز کھیلتی ہے. دنیا ہم سے کہتی ہے کہ
آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں، پولیٹیکلی ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا ہم سے کہتی ہے آپ فیشن میں اس طرح سوچنا شروع کر دیں، ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا ہمیں بتاتی ہے فلاسافیکلی آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں، ہم اسی ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا ہمیں بتاتی ہے وایا بینرز اینڈ وایا پوسٹرز اینڈ وایا پلے کارڈز کہ آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں، ہم اس طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آر یوتھ، جیسا انسٹاگرام اور ٹویٹر ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری یوتھ آج اسی طرح سوچنا شروع کر دیتی ہے. بیکاز وی ہیو آر certain compartments. ہر ایج بریکٹ کا اور ہر مائنڈ سیٹ کا انسان اس نے اپنے آپ کو کلوزڈ سرکلز کے اندر بند کر لیا ہے اور ہم اس کے باہر سوچنا نہیں چاہتے ہیں. مسلمان ہمیشہ سے اس کیپیسٹی کے ساتھ ہوتے تھے کہ جب وہ اپنے سامنے اللہ کی بات کو رکھتے تھے، اللہ کی بات جہاں پر وحی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور آج بھی جو پیورلی اسلامک ایسنس پر ہوگا وہ دنیا کی فلسفیز میں سے آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. اگر نہیں تو پھر وہی حال ہوگا کہ نہ عبادت خالص رہے گی، نہ انسانوں کے ساتھ محبت خالص رہے گی، نہ عقل خالص رہے گی، نہ شعور خالص رہے گا، نہ دلوں کے جذبات خالص رہیں گے. سب شو آف، سب فیک، سب دکھاوا. اس لیے کہ نیتوں میں ڈسٹربنس آ جائے گی، راستے ڈسٹارٹیڈ ہو جائیں گے، ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اور یہی چیز اس آیت کے تھرو ہمیں آج سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ وہ گروپ آف لوگ ہیں جو ٹرانسپیرنٹ نہیں رہے رب کے ساتھ. اور جب میں رب کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں تو میں دنیا میں بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں ہمیشہ اس الذین هم یراؤن کو اگر آپ امیجیٹ پیچھے کی آیت سے جوڑیں تو یاد رکھیں یراؤن کی کیٹیگری اللہ کو سخت ناپسند ہے. I will give you the first explanation of today's talk کہ اللہ کو دکھاوا سخت ناپسند ہے. دکھاوا کسی کو پسند نہیں ہوتا. آپ کو بھی براگنگ کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، آپ کو بھی شو آف کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، آپ کو بھی جن کو آپ کہتے ہیں نا بہت ڈینگے مارنے والے لوگ آپ کو نہیں اچھے لگتے ہیں، جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک فیک اچھائی کا تصویر بنا کر دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو وہ اچھے نہیں لگتے. تو یاد رکھیں پہلی ایکسپلینیشن آیا نمبر 6 الذین هم یراؤن، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالی کی ناپسندیدگی امبیڈڈ ہے. یہ لوگ صرف اور صرف اپنی صلات میں کیئرلیس نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور خرابی بتا دی کہ ان کی کیئرلیسنس نے ان کو ایک اور سٹیج تک پہنچا دیا بیماری کی. اور وہ سٹیج کیا تھی؟ یراؤن کی، شو آف کرنے کی. ریا جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، ریا اسی سے بنا ہے جس سے را آ بنا ہے، را حمزہ یا، جس کو آپ کہتی ہیں دیکھنا. ریا میں بھی ایک انسان اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو وہ ریالٹی میں نہیں ہوتا. اور جب یہ ہوگا تو یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ کو ریا، اللہ کو شو آف سخت ناپسند ہے. اس لیے کہ گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اسکالرز جو لنگوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں صرف اتنا بھی کہہ دیتے نا یراؤن، یعنی پچھلی آیت آئی تھی الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور اگلی آیت ایک لفظ کی آ جاتی یراؤن، اس لیے کہ قرآن میں تو ایک لفظ کی آیت بھی آئی ہے. آپ جا کر سورۃ الرحمن دیکھ لیں. اسکالرز کے مطابق گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یراؤن کمپلیٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 الفاظ مزید ایڈ کیے، الذین جو لوگ، ہوم وہ ہی، یراؤن اصل میں وہ ہیں جو شو آف کرنے والے ہیں. تو یہ 2 الفاظ کا ایڈیشن لغت العربیہ کے مطابق، عربک لینگویج کے مطابق اللہ کی ناگواری کو پریزنٹ کر رہا ہے. آلدو پیچھے ہم بھی آ گیا تھا، آلدو پیچھے الذین بھی آ گیا تھا، بٹ دا ریپیٹیشن، دس تکرار از شوئنگ دا ناگواری آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کو ریا کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لاپرواہ ہیں رب سے. آپ اپنی ماں سے لاپرواہ ہو جائیں اور آپ اپنی ماں سے 30 سال تک لاپرواہ رہیں، from your age 20 till let's say your age 50، اور آپ 30 سال تک مڑ کر اپنی ماں کو نہ دیکھیں، غصہ تھوڑا بہت تو اس کو بھی آ جائے گا. حالانکہ وہ ماں ہے، انسان ہے، no comparison with رب، لیکن رب بھی تو محبت کرنے والا ہے.
اس کی اتنی نعمتوں کے باوجود، اس کی عقل کی نعمت دینے کے باوجود جب انسان اس سے لاپرواہ ہوتا ہے، اس کی عبادت کو خالص نہیں کرتا، تو یہ اللہ کو انسان کی لاپرواہی پسند نہیں آتی. جو اللہ کو اس کا مقام نہ دے سکے، جو اللہ کے دین کی جو خوبصورتی ہے اس کو اپریشیٹ نہ کر سکے عقل والا ہونے کے باوجود، جو اس کی عبادت میں اس کو حق نہ دے سکے، اسکالرز کے مطابق ہم اور الذین، یہ دونوں اللہ کی یہاں پر ناپسندیدگی کو شو کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ کو انسان کا دکھاوا سخت ناپسند ہے، بالکل جیسے آپ کو اور مجھے بھی کسی کا دکھاوا سخت ناپسند ہوتا ہے. لیٹ می ٹیل یو اے ویری گراؤنڈ فیکٹ آف دس ورلڈ. جب کوئی انسان دکھاوا کرتا ہے نا، پہچانا جاتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، امام شافعی کا شاید ایک کوٹ آتا ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں دکھاووں کو پہچان لیتے ہیں، شو آف کو، بریگنگ کو پہچان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس یرا ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، ہم اور الذین کو ایڈ کر کے. ان دو الفاظ کے لیے عربی میں کہتے ہیں، یہ دو یہاں آیت میں اختصاص کر رہے ہیں. اختصاص کہتے ہیں اسپیسیفک کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کی ناگواری کو اسپیسیفک کر رہے ہیں. حمزہ خا تا صاد الف صاد. اختصاص کہتے ہیں کسی چیز کو خاص کرنا، یعنی یہ وہ ایک سوشل، مینٹل، سائیکولوجیکل النس ہے جو اللہ کو کبھی پسند نہیں آتی، جو انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. سیکنڈ ایکسپلینیشن، اسکالرز کے مطابق جب انہوں نے قرآن کی آیات کو سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سمجھایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس انسان کی سٹیج نمبر بیماری کی، ساہون کی آ چکی ہوتی ہے، وہی اگلی سٹیج یراؤن پر جاتا ہے. یعنی جب انسان عبادت میں کیئرلیس ہوتا ہے، اللہ سے ریلیشن شپ میں کیئرلیس ہوتا ہے، تبھی اس کی عبادت یا اس کے معاملات میں ریا آتا ہے، شو آف آتا ہے. سو سیکنڈ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ساہون کے ساتھ جو عبادت کرے گا اسی کے لیے چانسز ہوں گے کہ وہ اگلی غلطی پر فارورڈ کرے گا، دکھاوے کی غلطی پر جائے گا، شو آف کی غلطی پر جائے گا. بالکل جیسے I'm just giving a very practical example. دیکھیں قرآن آپ کو صرف اور صرف یہ نہیں بتاتا کہ اسلام کیسا مذہب ہے. قرآن آپ کو صرف یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے نماز، قرآن، اپنے فرائض، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اور ڈونٹس کیسے کرنے ہیں. قرآن آپ کو سوچنے کا انداز بتاتا ہے. سو یو کانٹ سے کہ یہ جو میرا قرآن پڑھنے کے بعد سوچنے کا انداز ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ جو ہے اس کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو حقیقتاً قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اندر ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا سوچنے کا زاویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. قرآن ہمیں اپروچ دیتا ہے، ہاؤ ٹو ٹیک لائف، ہاؤ ٹو ویژولائز تھنگس، ہاؤ ٹو سی دا میٹر آف دس ورلڈ. یہ قرآن ہمیں فکر دیتا ہے. دیکھیں یہ جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ انسان پہلے دکھاوے کی غلطی پر نہیں آتا، انسان پہلے کیئرلیس ہوتا ہے اور پھر انسان دکھاوا کرتا ہے. اور اگر آپ سورۃ الماعون کا ایک لیول آف پروگریشن دیکھیں گی تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے انسان آخرت کو جھٹلاتا ہے، پھر دوسروں کے حق مارتا ہے، پھر عبادت میں ڈنڈی مارتا ہے، کیئرلیس ہوتا ہے، اور پھر دکھاوا کرتا ہے. دس از دا سیکوینس جو سورۃ الماعون دے رہی ہے. بالکل جیسے یہ جو آج ہم بعض مسلمانوں کو اسلام کے خلاف بولتا ہوا دیکھتے ہیں. بعض اوقات بچے لا علمی میں یا ہمارا بہت ہی دنیاوی لحاظ سے پڑھا لکھا طبقہ اسلام کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، although لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، لیکن لا علمی میں اسلام کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ جو اسلام کے خلاف بولنا ہے، یہ جو شریعت کے لیے پریجڈس ہونا ہے، یہ جو اسلام کے لیے بغض رکھنا ہے، گرجز رکھنا ہے، یہ جو شریعت پر آبجیکشن کرنا ہے، بعض دفعہ یہ سب چیزیں آپ کو کیسے نظر آتی ہیں؟ بعض اوقات آپ بالکل اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے کہتے ہیں کہ
آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور آپ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور اللہ آپ کو اس کا دیکھنا بہت اجر دے گا. فوراً وہ خاتون آپ کو ٹوکتی ہیں, ایکسکیوز می, مجھے اجر کے لیے نہیں کرنا یہ کام, میں تو بس انسانوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں. I must say that this lady who is actually going to say this, she just need to correct her thinking. جو بات انہوں نے کہی وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن صرف اور صرف تھوڑی سی معمولی سی اپروچ ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی, جو اس کو عام انسان سے مسلم اور ریفائنڈ سوچ ہوتی ہے تو وہ تو اس کو مسلم سے مومن بنا دیتی ہے. یہ سوچ کے عمل اگر میں کوئی کر رہی ہوں, کسی انسان کی خدمت کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے اجر دے گا, تو یہ تو ایک بہت اچھی ڈیسنٹ تھنکنگ ہے. اور پھر اس کے بعد میری اپروچ کہ یہ انسان خوش ہو جائے گا, الحمدللہ. لیکن ناگواری کے ساتھ اللہ کو درمیان میں سے ہٹانے کی کوشش کرنا, آئی ایم سوری, ناؤ یو ہیو اے پرابلم. آئی مسٹ سے کہ شاید ابھی علم نہیں ہے, آئی مسٹ سے کہ آپ شاید ابھی جو ہیں وہ اس اللہ کی محبت سے واقف نہیں ہیں. تو پہلے یاد رکھیں, یہ جب لوگ اسلام کے بارے میں ناگواری لاتے ہیں نا, جہاں اسلام کی بات آتی ہے غصہ آ جاتا ہے, جہاں اسلام کی بات آتی ہے آواز اونچی ہو جاتی ہے, جہاں اسلام کا کوئی حکم آتا ہے تو وہاں پر جٹری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بس سمجھ لیں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. آپ نے غصہ نہیں کرنا. اگر آپ کے سامنے آپ کے دوست, آپ کی بہن, آپ کے بھائی, آپ کے ہسبینڈ, خدا نخواستہ آپ کی اولاد, آپ کی فیملی میں سے کوئی, آپ کے سوشل سرکل میں سے کوئی جس سے آپ بات کر رہی ہیں, یا آپ کے سوشل میڈیا فرینڈز میں سے کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس اپروچ کے ساتھ ہے کہ اسلام کی بات سننا گوارا نہیں ہے, بس ان کو اسلام سے ریلیٹڈ سٹف نہیں سننا, تو سمجھ لیں غصہ نہیں کرنا آپ نے, طنز نہیں کرنا آپ نے. سمجھ لیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ یا رب کے ساتھ ریلیشن شپ ابھی کمزور ہے. ہاں, اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اسلام کی بات سننا نہیں چاہتی خدا نہ خواستہ, یا مجھے غصہ جلدی آ جاتا ہے, تو بس سمجھ لیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی اس کمزوری کو قرآن کے تھرو دور کرنا ہے. تو یاد رکھیں یہ پروگریشن سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں, ایک دم سے نہیں ہوتا کہ انسان بس اسلام کے خلاف بول رہا ہے. اسلام کے خلاف انسان اس وقت بولتا ہے جب اس کا رب سے تعلق کمزور ہوتا ہے. دس از دا ویکنیس لیول. انسان کا رشتہ نہیں ہے رب کے ساتھ جب بھی اسلام کی بات برداشت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح سے اسکالرز نے کہا آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کا سورۃ الماؤن میں یہی کنیکشن ہے. میں جب کیئرلیس ہوتی ہوں عبادت میں, جب بھی بیماری کا اگلا سٹیج آتا ہے کہ انسان یراؤن کی طرف جاتا ہے. دس از دا سیکنڈ ایکسپلینیشن. بلیف کی خرابی انسان کو لے کر جاتی ہے انسانوں کے حقوق کی کمی میں, اور پھر ورشپ کے اندر خود کو دھوکہ دینے میں, کیئرلیس ہونے میں, اور اگلا سٹیج جو یہاں بتایا گیا یراؤن کی طرف لے جانے میں. اس لیے کہ انسان اپنی صلات کو اون نہیں کر رہا ہوتا, اس کا نماز کے ساتھ قلبی تعلق نہیں ہوتا, تو پھر اس کی شکل جو ہے وہ بگڑتی جاتی ہے. تو یہ دوسری ایکسپلینیشن ہے جو ہم نے یراؤن کی اپنے ذہن میں رکھنی ہے. دیٹ stage 1 was you can say ساہون from salat perspective, اور stage 2 جو آیا وہ یراؤن کا آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں for the third explanation of الذین هم یراؤن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے, صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال. کیا میں تم کو اپنے اس خوف کے بارے میں بتاؤں جو مجھے تمہارے بارے میں ہے, اور یہ خوف مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف زدہ کر دیتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کیوں نہیں؟ بلا یا رسول اللہ, بالکل بتائیے کیا چیز ہے جو آپ ہمارے بارے میں جس کے لیے خوف زدہ ہیں اور وہ دجال سے بھی بڑھ کر ہے؟ فقال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی, چھپا ہوا شرک. ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل. یعنی اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے بارے میں چھپے ہوئے شرک سے بہت ڈرتا ہوں. کیا کہ انسان اپنی نماز کو اس وقت مزین کرے, فیزین, اپنی نماز کو اس وقت خوبصورت بنائے جب وہ محسوس کرے کہ بس ایک اور انسان اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے.
جسٹ فور فیو مومنٹس آپ نے اپنا رکوع لمبا کر دیا، چند سیکنڈ. آپ نے دیکھا آپ کے شوہر کمرے میں آئے، آپ نے دیکھا آپ کی امی کمرے میں آئی، آپ نے دیکھا آپ کا بھائی کمرے میں آیا، آپ نے دیکھا آپ کی دوست کمرے میں آئی، جسٹ فور فیو سیکنڈس وہ رکوع وہ سجدہ لمبا ہو گیا. دس از شرک الخفی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت میں دجال سے بھی زیادہ جس چیز سے خوف زدہ ہوں وہ شرک الخفی ہے. اور اس کو شرک الخفی کہا گیا، بعض نریشنز کے اندر اس کو شرک اصغر کہا گیا. سو ود دس حدیث آئی ایم کیپنگ انشاءاللہ نیکسٹ ایکسپلینیشن ان فرنٹ آف یو. اور وہ کیا ہے کہ شرک کیا ہے. جب آپ کو میں شرک بتا دوں گی کہ شرک کیا ہے، میں بہت الیبوریٹڈ فارم میں نہیں جاؤں گی. آئی ول جسٹ گیو یو few points just to understand that what is شرک. انشاءاللہ آپ وہ 4 پوائنٹس جہاں بھی اپلائی کریں گی آپ کو شرک سمجھ آ جائے گا. تو شرک کی ڈیفینیشن اب میں آپ کو اس الذین هم یراؤن کی اگلی ایکسپلینیشن میں دے رہی ہوں. اینڈ دین آئی ول ٹیل یو دیٹ what is شرک اصغر، what is شرک خفی. شرک کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھنے کے لیے 4 پوائنٹس بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنے سامنے رکھیں. سادہ 4 پوائنٹس. نمبر 1، شرک کیا ہوتا ہے؟ اینڈ دس از براڈ، یو کین سے براڈ امبریلا اور دا امبریلا ڈیفینیشن آف شرک. شرک کہتے ہیں جب انسان اللہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے، it's very important because this will make your creed, this will make your dogma, this will make your definition about what is shirk. because آپ کو پتا چلے گا کہ اس سے میں کیسے ڈیرائیو کر سکتی ہوں کہ میرے اندر شرک ہے یا نہیں ہے. keep one thing in mind، مشرک اور شرک ہم دونوں ملا کر نہیں پڑھتے ہیں. مشرک میں صرف اس کو کہوں گی جو اپنے آپ کو خود کہے گا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کہ میں یہ کرتا ہوں، یا وہ خود اپنے آپ کو مشرک یا ڈس بلیور کہے گا. ادروائز آپ کو اور مجھے مشرکین کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھنگز ول بی obvious in front of you جب آپ یہ ڈیفینیشنز اپلائی کر کے دیکھ لیں گی. نمبر 1، اللہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے جب کسی بھی مثال کو سامنے رکھ لیا جائے، کسی بھی مثال کو، یہ شرک ہے. لائک کچھ لوگوں نے اللہ کو بیٹا دے کر اللہ کو سمجھنا چاہا. کچھ لوگوں نے، مشرکین عرب نے اللہ کو بیٹیاں دے کر فرشتوں کی شکل میں اللہ کو سمجھنا چاہا. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی مثال کو استعمال کیا جائے. اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ بی ویری کیئرفل، ایون جب آپ کسی کو بتا رہے ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، تو بات بتانے والا یہ قرآن کی آیت یا حدیث میں اگر الفاظ آئے ہیں تو یہ بات بتانے والا اپنے ہاتھ سے انالوجی بھی نہ دے اللہ کا ہاتھ، بیکاز آپ اللہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے کسی بھی چیز سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے پچھلی کلاسز میں سورۃ الماؤن کی یہ سیکھ لیا کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے، قرآن میں آتا ہے. سو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ واٹ از شرک؟ کہ اللہ کی ہستی کو سمجھنے کے لیے جب کسی بھی مثال کو سامنے رکھا جائے، دس لیڈ ٹو شرک. نمبر 2، پوائنٹ نمبر 2، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا اور کائنات کے سسٹمز کو چلانے والا یعنی خالق پلس مالک، یہ دونوں کے دونوں صرف اور صرف اللہ ہے. اگر کوئی کائنات کو تخلیق کرنے میں یا کائنات کے سسٹمز کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ایسوسیٹڈ سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے، کسی بھی فارم میں. چاہے اس نے سائنس کو وہاں رکھا، چاہے کسی اسمال جی سے لکھے جانے والے گاڈ کو وہاں پر رکھا، چاہے کسی آئیڈیالوجی کو وہاں پر رکھا، چاہے کسی فلسفی کو وہاں پر رکھا، کسی بھی چیز کو اللہ کے خالق اور مالک ہونے کے ساتھ ایسوسیٹڈ شریک سمجھا تو یہ شرک ہوگا. پوائنٹ نمبر 2 تھا. پوائنٹ نمبر 3، عبادت ورشپ کے اندر اگر اللہ کے ساتھ عبادت کو خالص نہ رکھا جائے، دس ول بی شرک. یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگنا، دس ول لیڈ ٹو شرک. دس از تھرڈ پوائنٹ، عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہ کر پانا. اینڈ فورتھ اینڈ دا فائنل پوائنٹ، زندگی کو یا زندگی کے مقصد کو
زندگی میں آپ جو کچھ کرتے ہیں ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی جوڑنا، یعنی اپنے زندگی کے ایک جو پرائم ویژن ہے، جو پرائم مشن ہے، اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی اور چیز کو پرائمری سورس کے طور پر سمجھنا، دس ول لیڈ ٹو شرک۔ تو یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی بھی ہستی کو یا کسی مثال کو سامنے رکھنا، اللہ کے خالق اور مالک ہونے میں کسی کو پارٹنر سمجھنا، عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اور زندگی کے ایک پرائم مشن ویژن کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ایڈ کر لینا۔ یہ سب چیزیں انسان کو شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہم توحید پر رہنے والے مسلمان 2 چیزیں ہمیشہ سے یاد رکھیں اور ہمیشہ سے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ اگر مجھے زندگی میں کوئی بھی کام اپنے آخرت میں فائدے کے لیے کرنا ہے، کوئی بھی کام، اٹس ناٹ جسٹ یور فرائض، اٹس ناٹ جسٹ یور ریچولسٹک عبادات، اٹس ناٹ جسٹ یور ریڈنگ اینڈ ریسیٹیشن آف دا قرآن، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ یور قرآن کورسز، دس از ہولسٹیکلی اباؤٹ یور لائف۔ ہم چاہتے ہیں بینگ اے مسلمان کہ ہمارا زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے۔ دا 4th پوائنٹ از ایکچولی جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں للہیت ہو۔ سمپل از دیٹ۔ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں، آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ اس کے اندر بھی للہیت لا سکتے ہیں۔ آلدو آپ کہیں میں تو ورلڈلی پروفیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہوں، میں تو جو ہوں وہ اس وقت فائنانس کی ڈگری لے رہی ہوں، میں اس وقت جو ہوں وہ مارکیٹنگ کی ڈگری لے رہی ہوں، میں اس وقت بزنس کی ڈگری لے رہی ہوں، میں اس وقت جو ہوں وہ میڈیسن یا انجینئرنگ کی ڈگری لے رہی ہوں۔ وٹ دس ہیز ٹو ڈو ود للہیت؟ تو اس میں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یس دس ول بی اٹیچ ود دا للہیت پارٹ، اس لیے کہ آپ زندگی میں جو بھی کریں، اف یو ول ڈو فار دا سیک آف اللہ and you will do on the methodology told by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, then 4th part will be کہ آپ زندگی میں جو بھی کریں گے اس میں اللہ کی رضا کے لیے آپ قدم آگے بڑھائیں گے۔ تو مسلمان جو بھی زندگی میں کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے اس کا فائدہ اس کو آخرت میں ہو۔ ہم چاہتے ہیں میں گھر میں کام بھی کروں نا تو اس کا بھی فائدہ مجھے آخرت میں ہو، میں نماز بھی پڑھوں تو فائدہ آخرت میں ہو، میں ہسبینڈ کی بات مانوں، میں ماں باپ کی بات مانوں، میں اپنے گھر میں بزرگوں کا احترام کروں، میں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤں، میں کسی مسلمان کی کسی نان مسلم کی ایز اے ہیومن مدد کروں، میں کسی کو اچھا مشورہ دوں، میں کسی کی امانت کو رکھوں اس لیے کہ اس کا مجھ پر بھروسہ ہے، واٹ ایور آئی ول ڈو، میں ایک آرٹیکل لکھوں، میں ایک بلاگ پر کوئی پوسٹ لکھوں، میں ٹویٹر پر کوئی ٹویٹ کروں، میں انسٹاگرام پر کچھ پوسٹ کروں، میں فیس بک کے اوپر کوئی اسٹیٹس ڈالوں، واٹ ایور آئی ول ڈو آئی ریئلی وڈ لائک کہ آخرت میں مجھے اس کا فائدہ ہو۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں بس ہر کام کے اوپر 2 چیزیں اٹیچ کر لیجئے۔ نمبر 1، نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، I just want reward from you۔ جب ہم لوگوں سے امیدیں باندھتے ہیں اور جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ میں نے چائے کی پیالی اپنی ساس کو صرف اس لیے دی تھی تاکہ وہ مجھے مسکرا کر دیکھیں اور مجھے میری امی کے گھر جانے دیں اور میرے خلاف میرے شوہر کے کان نہ بھریں اور جو ہے وہ مجھے تانا نہ دیں اور جو ہے وہ مجھے بلی نہ کریں، جب ہم یہ سب سوچ کے ان کو چائے کی پیالی دیتے ہیں تو وہ تو انسان ہے، وہ شیطان کی باتوں میں آتی ہیں اور وہ ان میں سے کچھ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں میں نے چائے کی پیالی کیوں دی؟ But if you will give چائے کی پیالی just for the sake of Allah, because she is your elder, she is your husband's mother، اور آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بزرگوں کا، بڑوں کا اکرام کرنا چاہ رہی ہیں، then you will not look at her face for the praise، اور پھر آپ ڈسہارٹن بھی نہیں ہوں گی اور آپ ڈسکریج بھی نہیں ہوں گی۔ سی سو ہر مسلمان جب بھی کوئی کام کرے فار دا سیک آف اللہ، نیت اللہ کے لیے خالص رکھے۔ اینڈ نمبر 2 ویری امپورٹنٹ، میتھڈالوجی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ آپ اپنے آپ کو اس عمل کے ذریعے آخرت میں فائدہ دیں گے اور آپ اپنے آپ کو زندگی میں شرک سے بچا لیں گی۔ سو دس از خالص توحید۔ زندگی میں ہر کام کے اوپر اپلائی دیز 2 conditions، جسٹ کیپنگ مائی نیت فار دا سیک آف اللہ، اخلاص کے ساتھ،
and adopting the methodology told by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو بھی زندگی میں کریں گی آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ کام رسول اللہ نے ڈیفینیٹلی منع کیا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. saying that, just giving a silly example that you are خدا نخواستہ این ایکٹریس اور آپ جا کر جو ہیں وہ فلم سائن کرتی ہیں اور اس کے بعد آپ آ کر لوگوں کو بتاتی ہیں الحمد للہ میں نے بہت اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ فلم سائن کر دی ہے. دس از لائک جسٹ ڈیسیونگ یور سیلف, جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے نیت اللہ کے لیے خالص کی ہے, بٹ دا سیکنڈ کنڈیشن از ناٹ فلفلنگ ہیئر, بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی اپلائی کریں گے تو پتہ چل جائے گا that this is not allowed, we can't do this. صحیح. تو شرک کیا ہے؟ شرک کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن 4 پوائنٹس میں سمجھا دی. توحید کیا ہے, ہاؤ وی کین اسٹک ٹو توحید ان آر لائفس, وہ آپ کو الحمدللہ میں نے بتا دیا. اب اللہ کے رسول نے شرک المخفی, شرک الخفی یا شرک اصغر, چھوٹا شرک کس کو کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر ریا کو, جس کے لیے ہم یہاں اس لفظ کو اسٹڈی کر رہے ہیں سورۃ الماعون میں, جس سے یراؤن بنا ہے, اس شو آف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے. اور شرک اصغر جو ہے یہ یقیناً کس میں ہوتا ہے؟ یہ اس انسان میں ہوتا ہے جو مسلم کا ٹائٹل رکھتا ہے, جو کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھنے والا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ 4 تقاضے جو ایک توحید پر رہنے والے انسان سے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان 4 اینگل سے شرک سے بچائے, وہ وہاں کہیں ویک ہوتا ہے. ادب المفرد ایک کتاب ہے جو احادیث کا کلیکشن رکھتی ہے, اس میں صحیح حدیث آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا, یا ابا بکر, اے ابا بکر, اے ابو بکر, لَشِرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ, تم میں سے ہر ایک کے اندر, لَشِرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ, تم میں سے ہر ایک کے اندر ایک طرح کا شرک چھپا ہوا ہوتا ہے. دبیب النمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا that is more hidden than the crawling of an ant. ہر ایک کے اندر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ خاموش شرک, چھپا ہوا شرک موجود ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کے ساتھ شرک, یا جو اللہ کے ساتھ جو مشرکین ہوتے ہیں شریک کرنے والے, کیا یہ ان کے علاوہ لوگوں میں ہوتا ہے؟ صحابہ ہمیشہ بہت سینسیبل سوال پوچھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا, والذی نفسی بیدیہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یعنی اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی اور آپ نے کہا لَشِرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ, یقیناً یہ شرک ایسا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ زیادہ مخفی ہے, زیادہ ہڈن ہے کسی چونٹی کے چلنے سے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الریا کے طور پر مینشن کیا ہے. جب صحابہ نے اس سے بچنے کے لیے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں دعا بتائی. جب انسان کو اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی ریا کا یا شرک کا, شرک اصغر کا خطرہ ہو, یا انسان اپنے اندر اخلاص کی کمی محسوس کرے, تو آپ نے فرمایا کہ انسان یہ دعا پڑھ لے. وہ دعا کیا ہے میں آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پوسٹ کر دوں گی. اللہم انی اعوذ بک, اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں, ان اشرک بک وانا اعلم, اس شرک سے جس کو میں جانتی ہوں, واستغفرک لما لا اعلم, اور میں آپ کی مغفرت چاہتی ہوں اور اس شرک سے بھی حفاظت چاہتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات میں اس دعا کو پڑھتے ہیں تو اس کا ایسنس یہ ملتا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے پورے خلوص کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا, اللہ اس کو شرک سے پاک کر دے گا, جب تک کہ خدا نخواستہ شیطان اس کو اس بیماری میں دوبارہ شریک نہ کر دے. تو شرک آپ کی ڈیفینیشن میں آ گیا, شرک اصغر آپ کو پتہ چل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ انسان کے اندر ریا ایک بیماری ہے جو اس کو شرک کی طرف لے کر جاتی ہے, اور یہ ڈیولپ ہوتی ہے جب اللہ اور بندے کا تعلق کمزور ہوتا ہے.
ساہون، جب اللہ بندے کے ساتھ جو ایک تعلق چاہتا ہے انسان اس میں جب کیئرلیس ہوتا ہے تو یراؤن کا معاملہ آتا ہے. اور کیا اس معاملے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں باہر والوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں. دس از ریا، دیٹس وائی اٹ از شوئنگ آف. انسان ریا میں چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں دوسروں کو نظر آئیں. سو ناؤ وی آر موونگ آن آر نیکسٹ ایکسپلینیشن کہ یہ ریا جو ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹی سے بھی زیادہ، چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ اس کو چھپا ہوا میٹافور کیوں کہا. Now we are moving on this explanation تاکہ ہم اس ریا کو سمجھ سکیں. دیکھیں، جب اسکالرس کہتے ہیں کہ جب انسان یہ چاہے کہ وہ کوئی نیکی کرے اور اس کی نیکی کسی کو نظر نہ آئے، تو اسکالرس کہتے ہیں دس از ون آف دا سائن کہ اس انسان میں اخلاص موجود ہے. جب آپ کوئی نیکی کریں اور آپ چاہیں کہ آپ کی نیکی کسی کو نظر نہ آئے، تو اسکالرس کے مطابق انسان کی اخلاص کی یہ علامت ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے کہ جب انسان کچھ نیکیاں ہمیشہ ایسی کرے جو صرف اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہو، کوئی بھی نہیں جانتا ہو، کسی کو بھی نہیں معلوم ہو اس کی اس نیکی کے بارے میں. اور اگر انسان اس کے اپوزٹ چاہنا شروع ہو جائے کہ میں جو نیکی کروں وہ سب کے سامنے نظر آئے، وہ سب دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے اندر ریا کی النس آنے لگ گئی ہے. اسی لیے اس کو اس میٹافور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ چونٹی کی طرح چلتا ہوا شرک اصغر، نہیں، آپ نے کہا اخفا. آپ میں سے جن کو عربک گرامر سمجھ آتی ہے، اخفا از آن دا ویٹ آن دا وزن آف افعلا. دس از سپرلیٹو ان عربک لینگویج، سپرلیٹو ڈگری ہے. دس از مور ہڈن دین دا کرال آف این اینٹ. یہ چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. یہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. کیوں یہ میٹافور استعمال کیا گیا فار دا ریا؟ ریا کیا ہے؟ جب انسان چاہتا ہے کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دکھائے، اور ایکچولی یہ شوئنگ آف، اس کو آپ اگر مینٹل سائنسز کے اندر اسٹڈی کرنا شروع کریں تو وہ کہتے ہیں اٹس اے فارم آف لائنگ. یو آر لائنگ ٹو یور سیلف اینڈ یو آر لائنگ ٹو اللہ. مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ ریا، شو آف، اصل میں ایک طرح کا جھوٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ جھوٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اصل میں ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اندر کہیں کوئی دبی ہوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی دیکھ لے، کوئی دیکھ لے، کوئی دیکھ لے کہ میں یہ نیکی کر رہی ہوں. دس از انٹروتھفلنس، دس از شو آف، دس از ریا. اور یہ جھوٹ انسان اپنی زبان سے نہیں بولتا. This lying is actually through your being, through your state of being, through your actions, through your desires. یہ ہے untruthfulness جو اس ریا میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی لیے ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اس شرک خفی کو پہچاننا کیسا ہے؟ جیسے اندھیری رات میں کالی پہاڑ کے اوپر ایک بلیک چونٹی جو ہے وہ چل رہی ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا کیا وہ نظر آئے گی؟ یا کیا اس چونٹی کو تم پہچان سکو گے؟ ظاہری بات ہے، اتنا چھپا ہوا شرک ہے کہ انسان اپنے بعض اوقات ریا کو خود بھی نہیں فگر آؤٹ کر پاتا. انسان اپنے ریا کو خود بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا. اس لیے جو نیریشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، من اخفا من دبیب النمل، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ جو ہے چھپا ہوا ہے. چونٹی بھی ہیلز پہن کر تو نہیں چلتی نا، ہاں، کہ ہمیں ٹپ 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 اس کی آواز آ رہی ہو. چونٹی کا ویٹ جانتے ہیں نا، جو ایک نارمل ہمارے گھروں کے اندر جو جب کہیں پر بھی میٹھا گر جاتا ہے تو فوراً جہاں پر چونٹیاں آ جاتی ہیں، سائنٹیفکلی ان کا ویٹ فرام 1 till 5 ملی گرام شاید آتا ہے. بہت بڑی بھی ہوگی تو 5 ملی گرام کی ہوگی. آپ کی نارمل پیناڈول ٹیبلٹ بھی جو آتی ہے وہ 500 mg کی ہوتی ہے. چونٹی کا ویٹ 1 till 5، بس 1 ملی گرام یا 5 ملی گرام میکس، یہ اس کا ویٹ ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں پھر رہی ہوتی ہیں. آپ کی پیناڈول اور وائٹامن سی کی ٹیبلٹ بھی اس سے بڑی ہوتی ہے. اگر آپ جا کر اسٹڈی کیجیے گا سائنس بیہائنڈ موومنٹ آف این اینٹ، یو ول بی امیزڈ، سیریسلی یو ول بی امیزڈ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں اس میٹافور کا استعمال کرنا
actually showing us so many scientific facts. रसूल अल्लाह किसी दुनिया की दरसगाह से पढ़े हुए तो नहीं थे, बट आपके मेटाफोर्स, आपकी तालीमात, आपका पैराबल्स बयान करना, ये इस बात की वाज़े अलामत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी अल्लाह की तरफ से डायरेक्टेड थी। वो वही थी जो वही जली कुरान की शक्ल में नहीं थी, बल्कि वही खफी होती थी। इतना प्रोफाउंड मेटाफोर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिया को बयान करने के लिए दिया है। आप स्टडी करें तो मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे बाकी इंसेक्ट्स जो हैं इनके 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, एक चींटी के भी 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, और चींटी को जो इसका चलना होता है ये ऑल्टरनेटिंग ट्राइपॉड सिस्टम पर चलती है। 3-3 अपनी टांगे एक साथ इस्तेमाल करती है, बहुत स्विफ्ट इसके अंदर जो है टर्न्स होते हैं। और अगर आप कभी चलते हुए देखें ना, जरा कहीं पर अगर किचन में चींटियां आ जाए, जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ने हमारे लिए तो हर चीज में आयात रखी है ना, बिखरी हुई है आयात। आप कभी चींटी को देखें, एक रेगुलर मोशन करती है, तेजी से चलेगी फिर रुक जाएगी, डिसकंटिन्यूअस, फिर चलेगी फिर रुक जाएगी, फिर अपने सर से कुछ करेगी फिर चलेगी फिर रुक जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को कहा कि इससे भी ज्यादा छुपा हुआ खामोश शिर्क असल में शोइंग ऑफ है, रिया है। यानी बाज़ औक़ात इंसान को पता भी नहीं चलता कि ये शो ऑफ करने की इलनेस इंसान में कैसे क्रीप कर जाती है, और हर एज ब्रैकेट में आज तो क्रीप की हुई है। 4 साल का बच्चा भी शो ऑफ करता है, 40 साल का मर्द और 50 साल की औरत भी शो ऑफ करती है। एवरी एज ब्रैकेट हैज दिस इलनेस ऑफ शोइंग ऑफ। जैसे डिसकंटिन्यूअस इर्रेगुलर मोशन होते हैं एक चींटी के, ऐसे ही इस पैराबल से ये पता चलता है कि इंसान की नीयत इतनी तेजी से बिगड़ती है कि वो स्मूथ चल रहा होता है, उसको पता ही नहीं चलता किस जगह पर वो हाईजैक हो गया और उसकी नीयत को हाईजैक कर लिया गया, और उसकी नीयत के अंदर जो है वो रिया शामिल हो गया। दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेरा अगला पॉइंट आपको रिया को समझाने में यही है कि इंसान की अच्छी नीयत बहुत तेजी से हाईजैक होती है, शैतान उसको बहुत तेजी से हाईजैक करता है। इंसान काम करता है बहुत अच्छी नीयत से शुरू, रास्ते में कब वो हाईजैक हो गया पता ही नहीं चलता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, खासतौर पे हम जो कुरान के साथ अटैच्ड हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी अलर्ट ऑल द टाइम। इसलिए हमें बार बार अपनी नीयत की इस्लाह करनी होती है। इसलिए हमें अपने हर काम से पहले फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अपने आप को बताना होता है कि मैं ये काम खालिसतन अल्लाह के लिए कर रही हूँ। वरना याद रखें, नीयतें बहुत स्विफ्टली और बहुत खामोशी से हाईजैक हो जाती हैं, और जब नीयतें हाईजैक हो जाए ना, तो पहाड़ के बराबर किए हुए अच्छे काम भी मिट्टी का ढेर बन जाते हैं। लिहाजा बहुत मोहतात होने की हमें जरूरत है। और आज तो जहां हम जिस दौर में खड़े हैं, जहां बहुत फितने हैं, जहां चीजों के अंदर हमें कोई वाज़ेह बात समझ नहीं आती, जहां हर वक्त हमें जो है वो बेचैनी और एम्बिग्युइटी रहती है, हमें पता नहीं चलता। इस वी आर लिविंग इन अ टाइम्स ऑफ मीडिया वॉर। हमें नहीं पता असल बात क्या है और असल हकीकत क्या है, और जो दिखाया जा रहा है उसमें से कितना सच है, कितना फेक है और कितना झूठ है। मैं आपसे बात कर रही हूँ जी, आप सबसे, हम सब जो सोशल मीडिया को रेगुलर यूज करते हैं, हमें बहुत मोहतात होने की जरूरत है। अच्छे बैनर्स किसी मुसलमान को, किसी इंसान को जो उसका हक दिलाने के लिए लिखे गए, हाईजैक हो सकता है। बहुत अच्छा बैनर आपने लिखा हुआ है, हर इंसान को उसका हक दिया जाए, चाहे उसके मजहब को इसमें लाया जाए या ना लाया जाए, बहुत अच्छा बैनर है। औरतों को हुकूक दिलाए जाएं, बहुत अच्छा बैनर है। औरतों और मर्द के अंदर जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर या उनके जॉब सिस्टम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, उनके इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। बहुत अच्छे स्लोगन्स हैं, बहुत अच्छे प्ले कार्ड्स हैं। क्या हाईजैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हाईजैक हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। सो वी नीड टू ओपन आवर आईज। मुसलमान को इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कुरान मुझे सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं सिखाता, कुरान मुझे सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाता, कुरान मुझे सिर्फ तस्बीहात और दुआएं मांगना नहीं सिखाता, कुरान मुझे सोचने का अंदाज सिखाता है, कुरान मुझे फिक्र देता है, कुरान मुझे आइडियोलॉजी देता है।
قرآن مجھے آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے. آج کے انسان اچھا سبق دیتے دیتے کہیں اللہ سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے؟ آج کے ریلیجیس لوگ کہیں کورسز کے اندر اللہ سے جوڑتے جوڑتے انسانوں کو انسانیت سے دور تو نہیں کرتے جا رہے؟ کورسز تو کرتے جا رہے ہیں لیکن گھروں کے اندر بھوت بنتے جا رہے ہیں، مانسٹرز بنتے جا رہے ہیں. سیدھے منہ کسی سے بات نہیں ہوتی اس لیے کہ کوئی گناہگار لگتا ہے، کوئی فرقے کا منافق لگتا ہے، کوئی جو ہے وہ بدعتی لگتا ہے، کوئی جو ہے عقیدے کی خرابی کے ساتھ نظر آتا ہے. بہت جلدی نیتیں شیطان ہائی جیک کر لیتا ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. We need to learn Islam from the lens of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم نے نہیں سیکھا تو یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا اسلام، ایک ایسی لیگیسی دے کے جانے کے قابل نہیں ہوں گے جہاں ان کے اندر فکر بھی ہوگی، عقل کا استعمال بھی ہوگا اور ٹالرنس بھی ہوگی. ہم ان کو اپنے عمل سے اور دور کر جائیں گے اس اسلام کے ساتھ. سو دس ریا is actually hidden. اس ریا کی وجہ سے شیطان ہماری نیتیں، اچھی نیتیں ہائی جیک کر لیتا ہے، اور ہمیں جو ہم خاص طور پر قرآن سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں نے شیخ سعدی کا نام سنا ہوگا. شیخ سعدی کے بہت کوٹیشنز کتابوں کے اندر آپ کو اکثر ملتے ہیں. ان کا ایک کوٹ آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ although تعلیم انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو یہ نہیں سکھاتے کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے. وہ کہتے ہیں صبر، وقت، تجربہ، اخلاق، ادب، حکمت. کتنی ساری چیزیں. اس کے مقابلے میں صرف ایک علم تھا. ہمارے پاس علم آتا ہے اور ہم کھٹ 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 بولنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تعلیم انسان کو بولنا سکھاتی ہے لیکن کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے یہ نہیں سکھاتی. یہ کون سکھاتا ہے؟ صبر، وقت، حکمت، ادب، اخلاق. یہ سکھاتا ہے کہ کب، کہاں، کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے. تو اپنے اخلاص کو اگر ہمیں بچانا ہے، اپنی نیتوں کو ہائی جیک ہونے سے بچانا ہے، اور میں آپ سب سے اس وقت بات کر رہی ہوں جو اس وقت ڈائریکٹلی مجھے سن رہی ہیں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ہم مفلس بن کر اٹھیں. یاد ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس کون ہوگا؟ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن مسئلہ کیا تھا اس کا؟ میں نہیں حدیث بتا رہی، آپ سب کو آتی ہے. مسئلہ کیا تھا اس انسان کا؟ مسئلہ کیا ہوگا اس انسان کا؟ اس کا سارا فوکس آس پاس پر تھا اور انسانوں پر تھا. اپنا انویسٹیگیشن اس نے کبھی کیا ہی نہیں. اپنی نیت کو کبھی فوکس کر کے ایک فلٹر کرنے کے لینس میں رکھا ہی نہیں. اپنی نیت کو کبھی ٹٹولا ہی نہیں. آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی، روز محشر سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، who they will be. خوف آتا ہے، اور میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے خوف آتا ہے اور ڈر لگتا ہے، اور کچھ لمحوں کے لیے خیال آتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دوں. میں حقیقت بتا رہی ہوں. میں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ جہنم میں سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں ایک وہ ہوگا، اٹس اے پیکج. صحیح ہے. بعض اوقات ہم حدیث کو صرف اور صرف، ہر عورت کو بہت شوق ہے آج سوشل میڈیا پہ حدیث کورس کرنے کا. بڑی ذمہ داری ہے پڑھانے والوں پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اٹس اے پیکج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیٹیگریز بتائیں. 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. پہلا کون ہوگا؟ عالم، اسکالر، قاری، جس کا بھی تعلق دین سے کسی بھی اینگل میں ہے. ون ہو میمورائز دا قرآن، ون ہو ٹیچز دا قرآن، ون ہو لرن دا میننگس. اٹس اے پیکج تھنگ. نمبر 1 کیٹیگری جس کا تعلق قرآن سے تھا، جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا تھا، جو قاری تھا، جو اسکالر تھا، جو مفتی تھا، جو شیخ تھا، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتا تھا، جو اپنے آپ کو صاحب قرآن کہتا تھا، جو اپنے آپ کو قرآن سے اٹیچ کرتا تھا. پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری شہید. تیسری کیٹیگری a generous person، خوب صدقہ کرنے والا، کریم انسان.
لمبی حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے سامنے ان کو لایا جائے گا اور یہ وہ 3 لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ ان میں سے ایک ایک سے پوچھے گا میں نے تم کو اپنی نعمتیں دی تھیں. ایک کہے گا ہاں اللہ میں نے آپ کے دیے ہوئے علم سے خوب تبلیغ کی. خوف آتا ہے نا ہر اس انسان کو جو تبلیغ کی کرسی سنبھال کے بیٹھا ہے مجھ سمیت. کہے گا اللہ آپ نے مجھے جو علم دیا تھا میں نے اس سے خوب تبلیغ کی. دوسرا کہے گا اللہ آپ نے مجھے جو بہادری دی تھی جو کریج دی تھی میں نے تو آپ کے راستے میں جان دے دی. تیسرا کہے گا اللہ آپ نے جو مال دیا تھا میں خوب صدقہ کرتا تھا اور صرف آپ کے لیے کرتا تھا. اللہ کہے گا کذبتا کذبتا کذبتا، جھوٹ بولا تم نے، جھوٹ بولا تم نے، جھوٹ بولا تم نے. اللہ کہے گا تم سب جھوٹ بول رہے ہو. کیوں کہے گا اللہ؟ اس لیے کہ ان تینوں میں اخلاص نہیں تھا، ان تینوں میں مخلص ہونے کی صلاحیت نہیں تھی. ان تینوں نے جو کیا وہ دنیا کی تعریف کے لیے کیا اور اللہ ان سے کہے گا تم کو دنیا کی تعریف مل چکی. ان کی نعمتوں کو ان کی نیتوں کو شیطان نے ہائی جیک کیا. حدیث میں کیا آتا ہے ثم امر بہم، پھر ان سب کے لیے حکم دیا جائے گا فسحب علی وجہہ ثم القی فی النار، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے حکم دیا جائے گا چہرے کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے until he is cast into hellfire، اور تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پہلے 3 لوگ روز محشر جن کو جہنم میں انٹرنس ملے گی، دین سے جڑا ہوا انسان، شہید اور جنرس پرسن، خوب صدقہ کرنے والا. مسئلہ کیا تھا؟ کیا ایشو تھا؟ ان کی نیتیں ہائی جیک ہو گئی تھیں، ریا کا شکار تھے. اسپرچل شو آف کا نتیجہ نکلا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے. their intentions were mixed. اللہ کو بھی راضی کرنے کی خواہش تھی، تھوڑی بہت دنیا سے بھی تعریف مل جائے. یہ ہے انسان کا مسئلہ اور یہ یہاں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے الذین ہم یراؤن. اور دیکھیں یہ ریا ریلیجس لوگوں کا مسئلہ ہے، ریلیجس سوسائٹیز کا مسئلہ ہے، ریلیجس پرسنالٹیز کا مسئلہ ہے. آپ کا اور میرا مسئلہ ہے، ہم ریلیجس ہیں نا، ہم جڑے ہوئے ہیں قرآن کے ساتھ. مسلمان کا مسئلہ ہے یہ. اور ہم میں سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کہاں ہم پر ریا فٹ آتی ہے. ہم اپنے سب سے بہترین اللہ کے بعد جج خود ہیں. کوئی اچھا کام ریا کی ہلکی سی رمک سے بھی راکھ ہو جاتا ہے، ایشز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نمازوں میں ریا ہے، ہمارے کورسز میں ریا ہے، ہمارے عمرے اور حج میں ریا ہے. روضہ رسول پر کھڑے ہو کر ہم ریا کرتے ہیں. فینسی فارمز ہیں آج ہماری شو آف کرنے کی اور جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. I will be live from Haram at 5 p.m. I will be live from روضہ رسول at 5 a.m. at my Facebook page. Is it not ریا؟ کیوں گئے وہاں پہ؟ کس کام کے لیے گئے تھے وہاں پہ؟ اس کام کے لیے گئے تھے کیونکہ اپنے آپ کو وہاں سے لائف کرتے. آج کا کوئی بھی پریکٹسنگ مسلم انسان، آج کی کوئی بھی وہ خاتون اور مرد جو قرآن سے جڑا ہے، وہ اپنے آپ کو اس ریا سے محفوظ نہیں سمجھ سکتا. اور پلیز میں آپ کو بہت پریکٹیکلی بتا رہی ہوں، ہم میں سے ہر ایک کو الرٹ ہونا ہے. شیطان ہماری نیتوں کو خوب ہائی جیک کر رہا ہے، اسپرچل شو آف پر ہمیں لے کر جا رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. آج دین کا کام کرنا اور ساتھ ساتھ کول نظر آنے کی کوشش کرنا. ایکچولی میں شریعہ کمپلائنٹ فیشنیبل ہوں، میں شریعہ کے اندر اندر فیشن کر سکتی ہوں، تو میں پھر اس کی وجہ سے اپنی خوب ویڈیوز اور تصویریں فیس بک پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں. ویکیشنز پر جاتی ہوں تو سارا پلان اپنا وہاں پر ضرور پورٹرے کرتی ہوں. فرسٹ کلاس لاؤنج چیک انز، اس وقت اس ٹرمینل کے اوپر چیک ان، اس وقت اس کنٹری کے اندر اس کے ہوٹل میں چیک ان، اس وقت اس امیگریشن پوائنٹ پر چیک ان، اس وقت اس ریسٹورینٹ کے اندر چیک ان، گڈ لکنگ فوڈ سب نظر آ رہی ہے، ہر جگہ چیک ان چیک ان چیک ان. آپ اپنی خوشی کو چند لوگوں کے ساتھ تو شیئر کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے. آپ نے فیملی میں اپنی خوشی شیئر کی، چاہے آپ کعبہ میں کھڑی ہیں
वैसे तो अवॉइड करें, लेकिन चलें, अगर आप वेकेशंस पर गई हैं, आपने अपनी अम्मी, अब्बू, बहन-भाइयों को या आपकी चंद स्पेसिफिक फ्रेंड्स हैं, चलें इसको भी समझ आती है। आपने अपने फ्रेंड्स के सर्कल में एक ग्रुप छोटा-सा आपका है, आपने वहाँ व्हाट्सएप पर चीज़ें, खुशियाँ शेयर कर ली। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑन पब्लिक सोशल मीडिया फोरम्स? मुझे क्या इंटरेस्ट होगा आपकी तस्वीर से? टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे क्या इंटरेस्ट होगा कि आपने इस वक़्त कहाँ चेक इन किया है? हम कहते हैं नहीं-नहीं हम आपको नहीं बता रहे, हम तो अपने फ्रेंड सर्कल को बता रहे हैं। तो फिर अपना पब्लिक प्रोफाइल नहीं रखें ना, फ्रेंड्स प्रोफाइल रखें, उसको प्राइवेट रखें। बट वी नीड टू चेक आवर इंटेंशंस। हमारी नियतें हाइजैक्ड हैं। हम सोशली भी शो ऑफ करते हैं और हम स्पिरिचुअली भी शो ऑफ करते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव? जब हम ये सब अपना पूरा अमेजिंग लाइफ को अपने सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, अपने आप से पूछें, मुझे मत बताएँ, हम किसको खुश करना चाह रहे हैं? हम किसका अप्रूवल चाह रहे हैं? हम वीडियो खोलते हैं तो सिर्फ़ वो कपड़े पहनकर बैठते हैं जिसके ऊपर हमें ब्रांड टैग नज़र आ रहा होता है, लोगो नज़र आ रहा होता है। आई एम सॉरी, किसकी नज़रों का अप्रूवल चाहिए आपको? किसको बताना चाह रहे हैं कि हाँ, हम दीन वाले भी हैं और पैसे वाले भी हैं? हाँ, हम दीन वाले भी हैं और फैशन भी करते हैं? हाँ, हम दीन वाले भी हैं और हम जो हैं वो बहुत मॉडर्न और कूल भी हैं? आई थिंक वी नीड टू चेक आवर इंटेंशंस। हाइजैक्ड हैं या नहीं हैं? लोगों का अप्रूवल चाहिए या रब का अप्रूवल चाहिए? आस्क योरसेल्फ। अगर कुर्बा लिगैरिल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा किसी का कुर्ब चाहिए, किसी का अप्रूवल चाहिए, किसी की प्रेज़ चाहिए, किसी की लाइक्स चाहिए, किसी के कमेंट्स चाहिए, तो सोशल शोइंग ऑफ तो हम में भी है। और इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएँगे, उम्रा करते हुए बताएँगे या हज करते हुए बताएँगे या अराफात के मैदान से बताएँगे, तो इसका मतलब है कि शिर्क असगर भी हो गया, स्पिरिचुअल शो ऑफ भी हो गया। और शैतान क्या कहते हैं, नहीं, नहीं एक्चुअली मैं दूसरों को एनकरेज कर रही हूँ। आप अपनी नियत को खुद टटोल लें, आपको पता चल जाएगा, यू विल फाइंड द आंसर। और ख़ास तौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया पर हैं और रिलिजियस हैं, उनको तो बहुत सोचने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जो लोग दीन से दूर हैं, उनसे तो हम इस एंगल से अभी बात नहीं कर सकते ना। दे डोंट हैव अ कनेक्शन विद रब राइट नाउ लाइक यू हैव। दिस इज़ ब्रैगिंग। ब्रैगिंग को तो सब समझते हैं ना, दिखावा, बड़ाई बयान करना। इंसान सोशल मीडिया पर इस वक़्त और मेजॉरिटी हम सब ब्रैगिंग का शिकार हैं। अपनी अमेजिंग लाइफ़ को क्यों पोर्ट्रे करते हैं? अपनी हैप्पी लाइफ को क्यों पोर्ट्रे करते हैं? आप लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं अपनी हैप्पी अमेजिंग लाइफ का पोर्ट्रे करके। लेट मी टेल यू फ्रॉम सोशलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी अमेजिंग लाइफ को पब्लिक प्रोफाइल्स पर पोर्ट्रे करते रहते हैं, फ्रॉम फ्रॉम सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव दे आर इनसिक्योर। इनसिक्योर या तन्हा होते हैं, दोनों में से एक सिचुएशन हो सकती है। उनके पास घर में कोई नहीं होता अपनी खुशी शेयर करने के लिए, फैमिली नहीं है जिससे वो खुशियां शेयर करें, सो दे शेयर देयर हैप्पीनेस विद द वर्ल्ड। आइदर दे आर अलोन और आइदर दे आर इनसिक्योर। खुद नुमाई इज अ साइकोलॉजिकल इलनेस और रिया की वजह से ये हमारे अंदर आती है, तो हमें मोहतात होना है। देखिए रिया दो तरह की होती है, लेट मी जस्ट कंप्लीट माई टॉपिक टुडे ऑन दिस फाइनल एक्सप्लेनेशन। रिया शोइंग ऑफ इज ऑफ टू टाइप। एक तो वो है जो सिर्फ इंसान लोगों को दिखाने के लिए करता है, दिस इज सोशल शोइंग ऑफ, वर्स्ट टाइप ऑफ शोइंग ऑफ। आप माशरे में कोई खैर नहीं फैला रहे इससे, एंड प्लीज बी जस्ट थिंक ऑन इट, इट्स फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन। जब आप सोशल मीडिया पर अपनी खुशियों भरी तस्वीरें डालना चाहें, आस्क योरसेल्फ मैं क्यों डाल रही हूँ? और अगर आपका जवाब ये आता है कि मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए डाल रही हूँ, प्लीज पोस्ट इट ऑन योर फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर्स, अदरवाइज डोंट कीप योर प्रोफाइल एक्टिव। कितनी खवातीन हैं जिनके पास औलाद नहीं है और वो आपकी और आपके बच्चों की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें देख देख कर बेचारी डिप्राइव होती हैं। नहीं दी अल्लाह ने उनको औलाद, नहीं हुई उनकी शादियां, नहीं है उनके पास रिश्ते, परेशान है उनके माँ बाप, और आप अपनी फैमिली लाइफ को पोर्ट्रे कर करके उनको डिप्राइव कर रहे हैं। कभी हमने सोचा है कितने इंसानों के दिल तोड़ने का हम बायस बन जाते हैं और फिर हम कहते हैं बेबरकती क्यों है, बेचैनियां क्यों हैं, औलादें रिबेलियस क्यों हैं, औलाद बात क्यों नहीं मानती, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जेन्युइन क्यों नहीं है, मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ केयरिंग क्यों नहीं है। आई एम सॉरी,
روٹ کازز تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی پیدا کرنا ہے. ہم نے ہی اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہوا ہے، خود نمائی کا شکار کر کے، ریا کا شکار کر کے. تو ایک ریا ہوتی ہے جسٹ ٹو شو ٹو پیپل، دس از اے ورسٹ کائنڈ سوشل النس. اور ایک ریا ہوتی ہے جو مکسڈ انٹینشن ہوتی ہے، جس کو یہاں الذین هم یراؤون نے بتایا گیا ہے، جس میں اللہ کی خاطر کھڑے تو ہو گئے عبادت کرنے، ہاں جینوئنلی کوئی کام اللہ کے لیے کیا، مگر کسی وقت شیطان نے نیت کو ہائی جیک کر لیا اور دل میں تھوڑا سا خیال آیا اچھا تعریف مل جائے تو کیا ہے، کوئی تعریف کر لے تو کیا ہے. جس وقت یہ خیال آئے فوراً استغفر اللہ پڑھیے اور فوراً اللہ سے دعا کیجیے اللہ میری نیکی کو قبول کر لیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. صرف اور صرف احتیاط اور محتاط ہونا یہی ہمیں نیت کو ہائی جیک ہونے سے بچا سکتا ہے. پلیز آئی ول ریکویسٹ ٹو آل آف یو ٹو سیو یور سیلف فرام سوشل شوئنگ آف. براگنگ سے اپنے آپ کو بچائیے، ریا سے اپنے آپ کو بچائیے. اپنا لائف سٹائل، اپنا گھر، اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ، اپنا ہسبینڈ، اپنے زندگی کے امیزنگ مومنٹس، اپنا ویکیشن اپنے سوشل میڈیا کے اوپر براڈ کاسٹ مت کیجیے. اپنی نیکیاں اور اپنی نعمتیں مت براڈ کاسٹ کیجیے. دس از پارٹ آف آر اسپرچل ڈیولپمنٹ. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ اسپرچل ڈیولپمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگی. کوئی بات نہیں، کوئی غلطی ہو گئی، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، موو آن، ٹیک اے گڈ اسٹیپ ناؤ، وی اسٹل ہیو اے چانس. ہم اپنی اصلاح کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو الذین هم یراؤون میں ہم انشاءاللہ بس ایک پوائنٹ رہ گیا، وہ ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ کریں گے بیفور گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور نیکسٹ آیا. اور اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ریاکاری کے کچھ درجات ایک دفعہ سے دوبارہ بتا دوں گی. وی ول ڈسکس اٹ ان دا نیکسٹ کلاس. لیکن پلیز اب سوچئے گا ضرور، اس بات پر غور کیجئے گا کہ مجھے اپنی عبادت میں کسی قسم کا شرک اصغر نہیں لانا، مجھے اپنے معاملات کو کسی بھی طرح سے براگنگ کا شکار نہیں کرنا، مجھے سوشل شوئنگ آف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے اسپرچل شو آف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے ہر طرح کی ریا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور زندگی میں جو بھی کام کریں اس پر دو کنڈیشنز فٹ کر لیا کریں. ایک جسٹ فار دا سیک آف اللہ، just for keeping my niyat and my khulus khalis with Allah, اور on the methodology of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ہر طرح کی ریا سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس شرک سے بچنا جو اتنا باریک شرک اور اتنا مخفی شرک ہے کہ جو چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ رکھے. آپ کے سامنے میں وہ دعا اس وقت لے کے آ رہی ہوں تاکہ آپ میں سے جو نوٹ کرنا چاہیں بہنیں، وہ بہنیں اس کو نوٹ کر لیں اور آپ اپنی کسی ایک نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں تاکہ اللہ ہم سے جانے انجانے میں کہیں اگر کوئی شرک اصغر ہوا ہے، کہیں ہماری نیت ہائی جیک ہوئی ہے، کہیں ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کسی انسان کا دل دکھانے میں، سوشلی کہیں عبادت میں کمی رہ گئی ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیں. اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ہمیں اپنی پسند والا انسان بنا لیں. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. اللہ سب بہنوں کو، سب گھروں کو، سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تمام انسانوں کو ہدایت کی بہترین صورت ان کی زندگی میں عطا فرمائے. اللہ آخری سانس تک ہمیں ویسا بنا کر رکھے جیسا اللہ انسان سے توقع رکھتا ہے. اللہ روز محشر ہمیں اپنی رضوان اور جنت الفردوس عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.